सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। काश 27 दिसंबर कोई खास दिन नहीं होता। काश काश 27 दिसंबर एक आम से ही दिन होता। सूरज तुलू होकर गरूब होता, ना कोई सोग, ना कोई गम, ना कोई मातम, ना कोई बरसी। पर 14 साल से ऐसा नहीं हो रहा है, और आज मैं पीर साहब गोलरा शरीफ का एक नज़म आपको सुनाना चाह रहा हूँ। ये तख्ते फाखरा पर ताजदार बैठे हैं, चलो भाई के तीरे वक्त इज़्ज़त में शिकार बैठे हैं। खुबाई सब्र किए तार तार बैठे हैं, ये किसकी याद में सब सोगवार बैठे हैं। और जल गया है ये किस बदनसीब का गुलशन, ये किसके सोग में लोग अश्कबार बैठे हैं। वो आसिफा हो, बिलावल हो या के बख्तावर, निधाल गम से बागिर्द मज़ार बैठे हैं। तेरे जियाले तेरी राह में बेनज़ीर अब भी लिए हुए दिले उम्मीदवार बैठे हैं। ना भूल पाएंगे ता जिंदगी खुदा शाहिद वो तेरे साथ जो लम्हे गुजार बैठे हैं। तू आज अपने जियालों को देख तो आकर, से हुए सितमे रोजगार बैठे हैं। वो तोड़ सकते नहीं अब किसी भी सूरत में जो अहद तुझसे किए उस तबार बैठे हैं। ये कम है क्या कि तेरे बाद भी ये दीवाने लिए सरों में वफा का खुमार बैठे हैं। तसल्लियां इन्हें देने को आएगा अब कौन, तेरे गरीब सरे रह गुजार बैठे हैं। जिन्हें गुमा था कि दे मौत तुझको शाहिद मात, वो बाजी जीत के भी आज हार बैठे हैं। तू मर गए मगर अब भी दिलों में जिंदा है, किए हुए पे अदू शर्मसार बैठे हैं। ये गम कोई तेरे बच्चों से पूछे जो तुझको खुद अपने हाथों लेहद में उतार बैठे हैं। है खानवादे भुट्टो को तेरे अज़म पे नाज, जो लुट चुके हैं मगर बावकार बैठे हैं। हवा की शे पे जो ऊंचा उड़े तेरे दुश्मन, थमी हवा तो मिसले गुबार बैठे हैं। तमाम शहर है खामोश, बंद है बाजार, उदास
उदास तेरी अकीदत गुजार बैठे हैं, निकल के उनको दिखा दे जरा झलक अपनी, तेरी लहद पे तेरे जानिसार बैठे हैं। तेरे सिवा इन्हें आखिर उठाएगा कौन, कि जो लगाए दिल से गमे रोजगार बैठे हैं। तू वो खतीबा खिताबत को नाज है जिस पर, तेरी ही याद में सब दिल फिगार बैठे हैं। तू अपनी जात में वो बेनजीर बन के उठी, कि तेरे रोब से फितने हजार बैठे हैं। तू एक चांद के जो तीरगी के हल्के में, तू एक गुल के तेरे घेर खार बैठे हैं। तू एक हूर शमाइल, तू वो हया पेकर के लोग सर तेरी सीरत पर वार बैठे हैं। बिलावल, आसिफा, बख्तावर और जरदारी लिए हुए अलम जुल्फिकार बैठे हैं। है आरजू के तेरे मगफरत हो और हमें अता हो सबर, जो गम से दो चार बैठे हैं। मिलेगी तुझको शफात शफे महसर की, पाए दुआ सुलाए कुबार बैठे हैं। नसीर उनसा जियाकार क्या होगा, नसीर उनसा जियाकार कोई क्या होगा, जो अपना मसीहा, जो आप अपने मसीहा को मार बैठे हैं। 14 साल गुजर चुके हैं और हम आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद करते हैं। आज भी शहीद बीबी को पाकिस्तान के अवाम याद करते हैं। और शहीद बीबी, आज आपका प्यारा पाकिस्तान मुश्किल में है। आपकी पाकिस्तान में जमहूरियत नाम का ही रहा है। ना बोलने का आज़ादी है, ना जीने का आज़ादी है, ना सांस लेने का आज़ादी है। शहीद बीबी, आपका पाकिस्तान तो मुआशी तौर पे भी नुकसान में है। बीबी शहीद, आपके तो गरीब अवाम लावारिस है। हमने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और हमने जमहूरियत को बहाल भी किया। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो 30 साल जिद्दोजहद थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, कायदे अवाम की आइन का बहाली के लिए, कि इस्लामी जमहूरी वफाकी निज़ाम का बहाली के लिए, वो हमने 18वीं तरमीम के सूरत में बहाल कर दिया था। हमने पार्लियामान को सारे पावर्स दिए थे। हमने तारीख में पहली बार पार्लियामान का मुद्दत पूरा, मगर कभी कोई आरओ इलेक्शन, तो कभी कोई आरटीएस का इलेक्शन, कभी किसी चौधरी को इस्तेमाल किया गया, तो कभी किसी निसार को इस्तेमाल किया गया, और जमहूरियत पे हमले होते रहे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाता रहा। अवाम के वोट पे डाका मारा गया, अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से जमहूरियत छीना गया, और आज पाकिस्तान के अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं, सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं, और इस नालायक नाअहल वजीर आजम का बोझ उठा रहे हैं। हमने
ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. شہید بی بی نے انتہا پسندی اور دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکاری تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے انہی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. ہم نے ریاست پاکستان کا رٹ قائم کیا تھا. ہم نے پاکستان کا جھنڈا سوات اور وزیرستان میں لہرایا تھا. ہم نے دہشت گردوں کا کمر توڑوایا تھا. ہم نے پاکستان کے فوجی سپاہیوں نے, پاکستان کے پولیس آفیسرز نے, پاکستان کے عوام نے ان دہشت گردوں کو شکست دلوائے جو پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا. پاکستان میں پاکستان کے بہادر عوام, پاکستان کا بہادر فوج, پاکستان کا بہادر پولیس آفیسر نے انہی درندوں کو شکست دلوایا. مگر اب ہمارا شہداء کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے. اے پی ایس کے بچوں کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے. ہمارے سپاہیوں کے, ہمارے پولیس آفیسرز کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے. انہی دہشت گردوں کے سامنے صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان جھک چکے ہیں. وہ بھیک مار رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, دل کا بھیک مانگ رہے ہیں, اور انہی دہشت گردوں نے انہیں جواب دے دیا ہے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کھڑے ہیں. شہید بی بی آپ کے جیالے کھڑے ہیں ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور پاکستان کو ایک ترقی پسند خوشحال ملک بنانے کے لیے. ہم نے جب 1973 کی آئین 18ویں ترمیم کو بحال کیا تھا تو ہم نے نہ صرف جمہوریت کو بحال کیا, ہم نے صوبوں کو ان کو حقوق دیے, صوبوں کو اپنے وسائل کا مالکی دلوایا, صوبوں کو معاشی طور پہ فائنینشلی ہم نے خود مختار بنایا, امپاور کیا. اگر ہمارا NFC ایوارڈ کی وجہ سے, ہمارا 18ویں ترمیم کی وجہ سے بلوچستان میں گوادر پورٹ بن رہا ہے, ہمارا 18ویں ترمیم کی وجہ سے, NFC کی وجہ سے اس صوبے میں ہر کونے میں ہم دل کے علاج کے مفت ہاسپٹلز کھول رہے ہیں. ہم تھر جیسے ریگستان میں میگا انرجی پروجیکٹ لے کر آ سکتے ہیں. اور ہاں, اگر پنجاب کے کسی شہر میں کوئی میٹرو بس بن چکا ہے تو وہ بھی NFC ایوارڈ کی وجہ سے, وہ بھی 18ویں ترمیم کی وجہ سے. جب آپ صوبوں کو حقوق دیتے ہو, آپ صوبوں کو وسائل دیتے ہو, تو وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکالتے ہیں, وہ اپنے عوام کے مسائل کم کرتے ہیں. ہمارے جانے کے بعد, ہمارے حکومت کے جانے کے بعد 18ویں ترمیم پہ, NFC ایوارڈ پہ عمل کرنا چھوڑ دیا گیا. اور جو موجودہ حکومت ہے وہ تو صوبے سے حقوق چھینا چاہتے ہیں, وہ صوبائی خود مختاری پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں, آپ سے آپ کا وسائل چھیننا چاہتے ہیں. ہم ان کو اجازت بھی نہیں دیں گے. اور یہی تو وجہ ہے کہ اگر صوبے کو اپنے وسائل نہیں دیے جائیں گے تو ملک بھر میں, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ پختونخوا ہو, چاہے وہ صوبہ پنجاب ہو یا صوبہ سندھ ہو,
کوئٹہ ہو، ملتان ہو، پشاور ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، وہاں کے عوام سرپا احتجاج ہے، پریشان ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، ان کو ایک روزگار نہیں دیا گیا ہے، ان کے مسائل میں کمی نہیں آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ خان صاحب کی حکومت، یہ کٹ پتلی حکومت، نہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، نہ صوبہ خود مختاری میں یقین رکھتی ہے، نہ عوام کی آزادی اور خوشحالی میں یقین رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کی معیشت اس وقت سنبھالی تھی جب دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھا، دنیا بھر میں معاشی بحران تھا، اور ان حالات میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو کھڑا کر دیا تھا۔ ان حالات میں جب دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھا، ہم پاکستان میں تنخواہ کے اضافہ کر رہے تھے، ہم پاکستان میں پینشن کا اضافہ کر رہے تھے، ہم پاکستان میں انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آ رہے تھے تاکہ ہمارا غریب ترین عورتوں تک مالی مدد پہنچ سکے، ہم انقلابی سی پیک جیسے منصوبہ شروع کر رہے تھے تاکہ ملک بھر میں کام ہو، ہم تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی بندوبست کر رہے تھے تاکہ ملک بھر میں گیس کا کوئی بحران نہیں ہوتا، ہم نے اس ملک کے غریب آدمی کا خیال رکھا تھا، ہم نے پاکستان کا کسان کا خیال رکھا تھا، ہم نے پاکستان کے کسان کو اپنی فصل کی قیمت پہنچایا تھا، پاکستان کا گندم باہر بیچا جا رہا تھا، پاکستان کے چینی باہر بک رہا تھا، پاکستان کا چاول باہر بک رہا تھا۔ وہ اس وقت جب پاکستان کا کسان کا خیال رکھا جا رہا تھا، جب پاکستان کی حکومت پاکستان کا کسان کا شانہ بشانہ کھڑا تھا، تو پھر پاکستان کی زرعی معیشت اٹھ کھڑی تھی اور پاکستان کی پوری معیشت ترقی کر رہا تھا۔ اب تو غریب جائیں تو کہاں جائیں؟ شہید بی بی آپ کے عوام پس رہے ہیں، مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، آپ کے عوام ٹیکسز کے طوفان میں کھڑے ہیں۔ ٹیکسز کے طوفان کے علاوہ، مہنگائی کی سونامی کے علاوہ، بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکی ہے، غربت تاریخی سطح تک پہنچ چکی ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتا، بچے اپنے بزرگوں کی دوائیوں کی قیمت کا بندوبست نہیں کر سکتا، سفید پوش طبقہ دن رات محنت بھی کرے پھر بھی بجلی کا بل، پیٹرول کی بل، گیس کا بل نہیں بھر سکتے ہیں۔ مزدور اپنا مزدوری کرے، محنت کش محنت بھی کرے پھر بھی بھوکا پیٹ سوتے ہیں۔ کسان خودکشی پر مجبور ہے، ہاری پریشان ہے، ان کو نہ ان کا فصل کی قیمت دی جا رہی ہے، ڈی اے پی ہو، یوریا ہو، بلیک مارکیٹ سے بندوبست کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹیوب ویل کی جو بجلی کی بل ہے وہ بجلی بن کے کسان پہ اتر آتی ہے۔ اس ملک کے عام آدمی، اس ملک کا کسان، اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا محنت کش نے اس معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست ان کی پیٹھ پیچھے کھڑے ہیں، اگر پاکستان کی معیشت ان کے لیے کام کرتی ہے تو پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے گی، عام آدمی بھی معاشی ترقی کرے گا۔ مگر اگر پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ریاست IMF کا غلامی کرتا رہے گا، اگر پاکستان کی معیشت
یہ نالائق کٹپٹلی چلاتا رہے گا تو پھر آپ کے معاشی حالات میں مشکلات کا اضافہ ہوگا. یہ لوگ آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں. اب ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی سیاسی فلسفہ ہے, ایک ہی منشور ہے جس میں ان سارے مسائل کے حل ہے, اور وہ قائد عوام کا منشور ہے, وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ ہے. میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے لیے پیغام ہے. بھٹو شہید کے چاہنے والے, بی بی شہید کے چاہنے والے اس ملک کے کونے کونے میں بس رہے ہیں. وہ غریب خدا بخش کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کون آ کے ان کو بچائیں گے, کون آ کے بی بی شہید کا نام مکمل مشن کو مکمل کریں گے, کون آ کے شہید بھٹو کا نام مکمل خواب کو پورا کرے گا. ہم ان کو اس حالات میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کے بے بسی نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کے پریشانی نہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ نے ہی بچانا ہے. بی بی شہید کے جیالے ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں, اس قوم کو بچا سکتے ہیں. آپ اپنا تیاری پکڑے, ہم اپنے بلبوتے پہ اس کٹپٹلی کا مقابلہ کریں گے. اور اگر کوئی جماعت ہے جو اس کٹپٹلی کو اٹھا کر باہر پھینک سکتی ہے تو وہ شہیدوں کا جماعت ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. صرف آپ نے محنت کرنا ہے, ہم نے مل کے محنت کرنا ہے. ہم نے ہر ایک جیالہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے, ملک کے کونے کونے میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس کے چھت پہ کسی بھی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہراتا تھا, ہم نے اس چھت پہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہرانا ہے. جس کے گاؤں سے جی اے بھٹو کا نعرہ اٹھتا تھا, ہم نے وہاں جا کے بھٹو کا نعرہ لگانا ہے, بی بی شہید کا نعرہ لگانا ہے, اور اس جماعت کو اٹھ کھڑا کرنا پڑے گا. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے یہ کام کر سکتے ہیں. صرف اور صرف آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں. اور میرے آپ کے لیے ایک یہ میسج ہے, آپ نے یہ ڈیل کا رات ٹی وی پہ سنا ہوگا. آپ نے ڈیل کے باتیں تبصرہ کار اور کالمگار اور ٹی وی پہ بک کرنے والے سے سنا ہوگا. یاد رکھے, یہ وہی شکلیں تھے, یہ وہی قلم تھے جو 27 دسمبر 2007 کا صبح شہید محترمہ بینظیر بھٹو پر الزام لگاتے تھے کہ شہید بی بی ڈیل کر رہی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی صرف عوام پہ بھروسہ کرتی ہے. جو ڈیل کے سیاست کرتے ہیں, جو چھپ چھپ کے ڈیل کے سیاست کرتے ہیں, ان کا شہیدوں کا قبرستان نہیں ہوتا ہے. غریب خدا بخش گواہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی طاقت کا سرچشمہ عوام میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مساوات میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اسلام میں یقین رکھتی ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی غیر جمہوری رویہ نہیں اپنا سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی غیر جمہوری سیاست نہیں کر سکتی ہے. آپ اٹھے, ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ڈیل شہداء کی قبرستان سے ہے.
ہمارا ڈیل پاکستان کے عوام سے ہے اور یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی گاؤں گاؤں پہنچنے والے ہیں, شہر شہر پہنچنے والے ہیں. ایک ہاتھ میں بھٹو شہید کا پرچم تو دوسرے طرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے تیر. ہم جدوجہد کریں گے, ہم محنت کریں گے. میں جانتا ہوں میرے دورے کے جو پروگرامز ہیں وہ بن رہے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام صوبائی عہدیدار کو ہدایت کرتا ہوں کہ تیاری پکڑو, میں آ رہا ہوں. اور جب میں پہنچتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا تقسیم مکمل بنے. میں امجد ایڈوکیٹ صاحب کو کہتا ہوں گلگت بلتستان کا تیاری پکڑے. میں چودھری یاسین صاحب کو کہتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائی تیاری پکڑے. میں راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہتا ہوں, قمر زمان قائرہ صاحب کو کہتا ہوں تیاری پکڑے. پنجاب بھی ہم پہنچنے والے ہیں. مختوم احمد محمود صاحب, جمالی صاحب, ہم اس ملک کے کوئی کونا کو نہیں چھوڑیں گے. جہاں بھی بی بی کے جیالے موجود ہے وہاں ہم پہنچیں گے. جہاں میں نہیں پہنچ سکتا وہاں صدر زرداری موجود ہوگا. جہاں صدر زرداری موجود نہیں ہو سکتا وہاں فریال ٹائپر موجود ہوگی. وہاں فریال تالپور صاحبہ نہیں موجود ہو سکتی تو آصفہ بی بی موجود ہوگی. ہم سب مل کے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جدوجہد کریں گے. اس کٹ پتلی کے خلاف اب وار کرنے, اعلان کرنے کے وقت آ چکا ہے. انشاءاللہ تعالی 5 جنوری کو جو بھٹو شہید کا سالگرہ بھی ہے, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل کاؤنسل کی ایگزیکٹو ہے, ہم لاہور میں اپنا بیس بنائیں گے. ہم لاہور میں بیٹھیں گے. اس حکومت کا خاتمہ کا کہانی اس شہر سے شروع ہوگا جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی. اب دیواروں پہ لکھا چکا ہے کہ کٹ پتلی کو جانا ہوگا. ہر کسی کا آواز یہی کہہ رہا ہے کٹ پتلی کو جانا ہوگا. جو استعفیٰ دینے کے حق میں تھے, جو الیکشن سے نہ لڑنے کے حق میں تھے, وہ بھی الیکشن کے مزہ کر رہے ہیں, وہ بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے. ہم ویسے تیار تھے جہاں ہم ان کا مقابلہ کیا ہے وہاں انہوں نے شکست کھائی ہے. بائی الیکشن میں مقابلہ کیا, شکست کھائے. سینٹ الیکشنز میں ہم نے مقابلہ کیا تو کٹ پتلی نے شکست کھایا. لوکل باڈی الیکشنز میں مقابلہ کیا تو اپنا گھر سے شکست کھائے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کے جانے میں دیر نہیں ہے. بس جیالے آپ اپنا تیارے پکڑے. انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن آپ کا ہے, اگلا الیکشن آپ کا ہے. وزیر اعظم بھی آپ کا ہوگا, وزیر اعلی بھی آپ کے ہوں گے. جیے بھٹو.